अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने प्यारों के साथ हैप्पी होंगे। वेलकम आपको का मोहसिन हाशिम प्लस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है, इसको व्लॉग समझ लें या वीडियो समझ लें, ये रिलेट है इन्फॉर्मेशन के हवाले से और एक बड़ा ही बेहतरीन आज का ये वीडियो होने वाला है। और मैं मौजूद हूँ एक बेहतरीन एडवोकेट के चैम्बर में और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं और बहुत ही माशाल्लाह तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और मेरे साथ साथ क्लास फेलो भी हैं और बेहतरीन लॉयर भी हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको SM अली जाफरी साहब से। तो आ जाइए। तो हम लोग मौजूद हैं SM अली जाफरी साहब के चैम्बर में। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? कैसे खैरियत से? यार काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई और बड़ा मैं टाइम निकालना चाह रहा था और लेकिन आप भी मसरूफ़ थे और मेरी भी मसरूफ़त चल रही थी। तो आज का जो वीडियो है अली भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि आप बाकायदा एक इदारा चला रहे हैं और माशाल्लाह इतने बड़े आप एडवोकेट भी बन चुके हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कैसा आप? अल्लाह का लाख लाख करम है, हम ठीक हैं। और वाकई आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। ये स्कूल में भी आप हमारे फेलो रहे हैं और माशाल्लाह आपको मौला ने जो इनाम व कराम से नवाजा है और आप उनकी नौकरी में हैं। तो खुदा इसमें दिन दुगनी आप कह लीजिए इसको दिन दुगनी तरक्की दे और इसमें और चार चांद लगाए। काम के हवाले से मेरी अर्ज है कि हम यहाँ जाफरी एंड आब्दी सॉलिसिटर्स में वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं और रोजमर्रा में कोर्टों में भी अपीयरेंस है और मुकदमेबाजी भी है और एडवाइजरी भी है जिसमें टैक्सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, फिर सिविल और फैमिली मुकदमात हैं, ऐसे ही कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी है। तो रोजमर्रा में तालीम और ताल्लुम का भी सिलसिला है। मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी। लॉ पढ़ाते रहे? जी, कानून भी पढ़ाते रहे। हमने शुरू किया था वो लेवल्स को इस्लामियात पढ़ाने से। क्या बात है। फिर कुछ अरसे उर्दू पढ़ाई, फिर कानून पढ़ाया, फिर यूनिवर्सिटी में भी कानून पढ़ाते रहे मुख्तलिफ ना, CBM में, ज़ैबिस्ट में, ज़ैबल में, SM लॉ कॉलेज में, फिर और दीगर यूनिवर्सिटीज आप कह लें कराची। क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन आपकी खिदमत हैं, ये तो हम भी जानते हैं क्योंकि बचपन से ताल्लुक़ हम लोग का रहा है स्कूल के टाइम से और आपकी दीगर खिदमत भी मैं देखता रहता था, सुनता रहता था क्योंकि ये मसरूफ़ियत ऐसी होती है अली भाई, आप समझते हैं बेहतर कि मुलाकातें अब कम हो गई हैं, आप अपने काम में मसरूफ़, हम अपने काम में मसरूफ़। लेकिन आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं समझता हूँ कोई भी वीडियोज़ आप इंटरनेट पे खोलते हैं, इंटरटेनमेंट है हर जगह फैला है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए जो कि हमारी जो आने वाली यूथ है उनको कुछ मैं समझता हूँ मखसूस और बड़ी ख़ास चीज़ जो कि उनके आने वाली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ उसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपसे बेहतर इस वीडियो एज ए पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता था। तो सबसे पहला नाम आया ही आपका। अच्छा, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है जो कि इस वीडियो का टॉपिक यही है, एक पाकिस्तान के आम जो सिटीजन है उसको बेसिक लॉज क्या क्या पता होने चाहिए? बेसिक लॉज जिनमें रोजमर्रा में हमें वास्ता पड़ता है, सबसे पहले तो ये है कि जिसमें अमन अमान के साथ है। आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, सबसे पहले ये कि आपको वो क्या क्या मांग सकते हैं और क्या नहीं मांग सकते, और आपको इदारों के साथ ताउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसका जवाब ये है कि करना चाहिए। और उस वक्त जब भी आप समझिए कि किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की गिरफ्त में हैं, आपका कुछ भी कहा जाना आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और अगर हो सक रहा होगा तो जरूर होगा। अक्सर ऐसा होता है जी। आप इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अपनी जबान को बिल्कुल बंद रखें और किसी बात को कबूल ना करें। अगर आप पे किसी जुर्म का इल्जाम है तो इल्जाम मुल्जिम होने से आप मुजरिम नहीं होते। यानी सिर्फ और सिर्फ आप पे कोई इल्जाम लगा दिया गया है तो आपको ऑटोमेटिकली सजा नहीं होगी। आप पे जैसे इल्जाम लगाए यानी कंप्लेनेंट, उस पर जरूरी ये है कि वो इस मुकदमे को चलाएगा और पूरा करेगा। दूसरी बात ये कि हम अपने मुकदमे की सेहत से और जो जुर्म की सेहत से बिल्कुल इनकार कर सकते हैं कि मैंने नहीं किया। और पैरवी के लिए आपको खुद कानून पता होना चाहिए या आप किसी वकील को अपने साथ अपनी मुकदमे की पैरवी के लिए हायर कीजिए। ये बात मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे ना। जी। तो
یہ نیٹی-گریٹیز ہیں. پھر آپ کا کام اگر خراب ہوگا تو اس کا نقصان آپ کے وکیل کو نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کہ نقصان کلائنٹ کا ہوتا ہے, وکلا کا نہیں ہوتا. وہ ان کی پروفیشنل خدمات ہے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں. کوئی وکیل جیتا اور کوئی ہارتا, یہی ہوتا ہے نا ہمیشہ. یا ون ون سچویشن ہو رہی ہے تو کسی کو زیادہ فائدہ ملے کسی کو کم, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر کون کرتا ہے؟ کلائنٹ. تو ضروری ہے کہ آپ کو سڑک پر روک لیا گیا اور آپ سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے, پہلے تو آپ یہ کوآپریٹ کریں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں. آپ کو پتا ہے کراچی جیسے شہر میں یہ ہوا ہے بہت دفعہ کہ روکنے کی کوشش کی پولیس والوں نے اور لوگوں نے گاڑی آگے بڑھا دی, ان کو گولی پڑ گئی, وہ مر گئے. یہ موت ان کو بھی سسپینڈ نہیں کرے گا, کیونکہ پولیس والوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اسلحہ استعمال کر لیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کی پولیس, سندھ کی پولیس اتنی مظلوم رہی ہے کہ ان پر باقاعدہ حملے ہوئے ہیں. یہاں پہ نا شہر میں سازش کے ذریعے اور بالکل ایسا ہے کہ ان کو اب دیکھیے, آپ نے کبھی سوچا تھا ٹریفک پولیس والوں کے پاس بندوق ہوگی؟ اب ہوتی ہے. اور کسی شہر میں نہیں ہے, آپ کو یہاں کراچی میں ضرور ملے گی. جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو یہاں پر اگر کسی سے لڑائی الٹرکیشن وغیرہ اگر آپ کی ہو رہی ہے اور کوئی آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے, یا آپ کے ایک بہت کامن مسئلہ ہے دروازوں کے آگے لوگ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ پبلک نیویسنس کہلاتی ہے. بالکل دروازے سے لگ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. یعنی اس سوسائٹی میں کم از کم نا جو عمومی طور پہ مسئلہ بنا ہوا وہ یہی ہے کہ لوگ شور مچاتے ہیں, اور وہ لوگ سمجھتے نہیں کہ شور مچانا کوئی برائی ہے. اس کو لکھ کر درخواست دی جا سکتی ہے کہ اس کو خاموش کیا جائے, اور نہیں ہو تو آپ مجسٹریٹ, جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کی ایک ویلیو ہے, نیوسنس ویلیو. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ یا تو مذہبی اجتماعات کے نام پر یا کسی بھی گیدرنگ کے نام پر ایسا آواز کا سلسلہ کرتے ہیں کہ دوسرے تک پہنچتی ہے اور اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے. جی بالکل پریویلنٹ ہے. اور میں بہت ادب اور احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ جو ہے ضرور اپنی عبادات کیجیے, جیسے آپ کو اس مملکت خداداد پاکستان میں آپ کو اجازت دی گئی, لیکن آپ کی حدود وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے کی حدود شروع ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال اگر کر رہا ہے تو آپ شکایت کیجیے اور اس کی دادرسی ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے تئیں بیٹھ کر, یہ مثلاً آواز والی بات ہے اور آپ کسی کو اپنی جو بھی آپ سمجھ لیجیے کہ عبادات ہے یا نفلی یا استحباب والی بات ہے یا ثواب والا کام ہے, وہ ایسا کیوں ہے کہ دوسرے کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے, وہ سو نہیں پا رہا. بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, فیملیز ہیں, صبح جانا ہوتا ہے ان کو کام ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی آپ کے سوسائٹی کے لیے, اس میں درخواست دی جا سکتی ہے باقاعدہ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ درخواست جب دی جاتی ہے تو مجسٹریٹ ضرور اس کو سنتا ہے اور اس پر آرڈر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس بات پر جو سیشن جج صاحب ہیں ہمارے اسسٹنٹ ADJ کے پاس جاتی ہے درخواست, یا کسی مجسٹریٹ کے پاس آپ درخواست ڈالتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں درخواست کو باقاعدہ, اور وہ اگر بنتی ہوتی ہے تو اس پر ایکشن لیتے ہیں. مثلا روڈ پر آپ نے روڈ کھود دیا, بہت دیکھیے گاڑی خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ روڈ کی حالت صحیح نہیں ہے. سب سے اچھا جو کاروبار چل رہا ہے گاڑیوں کا, وہ آپ سوچیے پاکستان میں اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ پاکستان کے روڈ ٹھیک نہیں ہے. کتنی زبردست بات ہے. مدثر کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے, رند کا ساقی کا میتا خم کا پیمانے کا نام. ہر چیز جو ہے نا اسی وجہ سے. روڈ صحیح کرتے ہیں آپ دیکھیے گا ہر چیز کم ہو جائے گی. میکینک کے خرچے کم ہو جائیں گے, اس سے آپ کے گاڑیوں پہ ٹائروں کا خرچہ کم ہو جائے گا, سروس کم ہو جائے گی. دھول مٹی کی وجہ سے اس کی جو آپ کہہ لیں گے نا کہ اس کا فلٹر وغیرہ, سارا کام اچھا ہو جائے گا. لیکن کوئی نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ دھندا ہے. اور پھر سڑکوں پر آپ دیکھیے غیر ضروری طور پہ اسپیڈ بریکر بنا دینا, روڈ کو گھیر کر روڈ مطلب بیریئر لگا دینا. اچھا تو بالکل کامن سی بات ہے, اور اس پہ شاید ہم لوگ سوچتے بھی نہیں کرتے, کیونکہ کرتے بھی نہیں سوچتے. دیکھیے نا, سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس مذہب میں دوسروں کے خیال کو, اتنی دوسروں کی دل جوئی کو اور دوسروں کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ نبی اللہ نے ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں ایسی وصیت کی جیسے ہم سمجھنے لگے کہ ابھی ان کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا. اتنی زیادہ نبی اللہ نے تاکید کی وصیت میں پڑوسیوں کے لیے. تو اپنے پڑوسی سے مراد یہ نہیں کہ جو بالکل آپ کے برابر میں رہتا ہے. اگر آپ چلتے پھرتے میں آپ دیکھتے سوسائٹی میں آپ کے برابر میں کون ہے, اور ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہ آپ کسی تنگ ہوں اور نہ آپ کسی کو تنگ کریں. صحیح. اچھا, اس کے بعد آتی ہیں چیزیں خریداری میں. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ہمارے پاس جو کہیں جاب کر رہے ہیں. خریداری سے پہلے کی بات کریں, وہ جاب چھوڑتے ہیں, ان کے جاب کے مسائل یہ ہوتے ہیں. اگر کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور ان پر پینلٹی لگا رہا ہے یا ان پر کوئی ایسی شرائط رکھی ہوئی ہے جو بہت سخت ہے,
اس کو سخت شرائط کو اگر وہ قانون سے متصادم ہے ان کو قانون نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ آپ ان کی ضرور خلاف ورزی کریں. ہاں اگر شرائط کی آپ نے خلاف ورزی کی تو آپ پر پینلٹی بنتی ہے, لیکن کوئی ایسی شرط ہے کہ اگر آپ نے جاب چھوڑی تو آپ کو 6 سال تک کہیں اور نوکری نہیں کر سکتے اسی فیلڈ میں, اور آپ کو تقریباً 25 لاکھ روپے دینے پڑیں گے, اور وہ مبلغ 25,000 کی نوکری ہے. یہ شرط تو بہت ڈریکونین ہے, اور اس شرط کو تو بہت زیادہ آپ کہیں گے کہ بربریت بھری ہے. اس شرط کو نہیں مانتا قانون. آپ اس شرط کو اس کی خلاف ورزی بھی کر دیں گے تو اس کو کچھ آپ کو پکڑ نہیں سکتے. اب وہ فون ضرور کرتے ہیں آپ کو ادارے والے کہ ہم آپ کو پکڑ لیں گے اور ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو نوجوانوں کو پیش آتا ہے کہ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں اور میں نوکری سوئچ کر رہا ہوں, کیا ہوگا, مجھے میرے ڈیوز نہیں مل رہے. ڈیوز نہیں مل رہے ہوتے آپ بطور فری لانسر کام کر رہے ہیں, آپ نے کسی کو چیک دیا ہوا ہے وہ باؤنس ہو رہا ہے, سول مسائل ہیں, تو اس میں بھی ریکوری کا سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے. چیک دیا ہوا ہے تو اس میں 489F کی کارروائی کی جا سکتی ہے کرمنلی. پھر سمری سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے سول سوٹ میں, اور اس میں جو ریشو ہے وہ ریلیف ملنے کا زیادہ ہے کیونکہ عدالتیں اس وقت اور بہتر روزمرہ میں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں عدالتوں کی اسپیڈ, عدالتوں کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آخری بات ہم کرتے ہیں وہ ہے کنزیومر معاملہ. آپ نے کسی سے کام کروایا یا پروڈکٹ لیا یا سروس لیا ہے نا بھائی, پروڈکٹ لیں یا سروس لیں دونوں میں آپ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے, اور وہ یہ کرنا ہے کہ اگر اس میں کوئی نقص نکل آئے, خرابی نکل آئے, تو آپ کیا کریں گے, آپ نوٹس دیں گے جس نے آپ کو سروس اور پروڈکٹ دی ہے اس کو کہ بھائی آپ نے مجھے یہ کام دیا تھا اس کو ٹھیک کریں. وہ آپ سے بات کرے گا, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو 15 دن کے اندر اندر اگر آپ کو لگتا ہے فیل ہو گیا آپ کا معاملہ, یہ بندہ نہیں سننے کا, 15 دن تک کا نوٹس دیں کہ میرے معاملے کو سیدھا کرو ورنہ میں تمہارے خلاف اس ڈسٹرکٹ میں کارروائی کروں گا. کراچی میں آپ کے جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی کنزیومر کورٹ ہے. یہاں ملیر ڈسٹرکٹ میں ہم بیٹھے ہیں ابھی اس والے چیمبر میں, تو آپ ملیر ڈسٹرکٹ چلے جائیں گے, آپ ایسٹ, ویسٹ, ساؤتھ, سینٹرل, یہ ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے, یہاں جا کے آپ کارروائی اپنی شروع کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنا مدعا لکھیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا یہ نقصان ہوا, اصل میں یہ نقصان ہوا, مثلا 25,000 روپے کی چیز تھی تو 25,000 روپے مجھے دیے جائیں. پھر 25,000 روپے کی چیز تو تھی لیکن اس کی وجہ سے میرا مہمان آنے تھے, اور دیکھیے یہ پنکھا یہ خراب ہو گیا. مہمان جو آنے تھے انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ دیکھو پنکھا نہیں لگوا سکتے. اس وجہ سے میری جو مینٹل اینگویج جو ہوئی, میں نے جو اس سے ذہنی صدمہ جھیلا ہے, تو اس کے 50 لاکھ روپے الگ سے میں لوں گا, 15 لاکھ روپے الگ سے میں لوں گا. تو عدالت نہ صرف آپ کو اصل خرچہ دیتی ہے بلکہ ایگزمپلری ڈیمیجز بھی آپ کو ادا کرتی ہے, اور وہ فائن بھی کرتی ہے کہ تم نے اتنا گھٹیا پنکھا بنایا کہ تمہیں اس کی کوالٹی تمہیں مینیج کرنا نہیں آتی ہے, اور تم نے وقت میں بھی مینیج نہیں کیا. آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اسے صحیح کریں معاملے کو. 15 دن کا جو نوٹس ہے وہ کرنا عدالت اسے دیتی ہے, اور عدالت ریلیف ضرور پہنچاتی ہے. اچھا, آپ نے جو اتنی اچھی اچھی ہمیں باتیں بتائیں, اور بالکل یہ آپ نے بالکل ہمیں بیسک لاز بتائیں. اچھا, میں نے آپ کی ایک بات میں سن رہا تھا تو اس میں سے میں نے ایک سوال جنریٹ کیا جو کہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے, اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ عمل تیزی سے ہو رہا ہے. کسی کو انڈر پریشر رکھ کے اپنی مرضی کا کام کروانا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انڈر پریشر رکھ کے ایک مرضی کا کام کروانا, ذرا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی کہ کسی کو میں جیسے کوئی شخص ہے, میں نے اس کی کوئی بات اپنے پاس رکھ لی ہے, اب میں اس کو بلیک میل کر رہا ہوں. بلیک میل کرنا بذات خود ایک جرم ہے, اور بلیک میل کر کے انڈر پریشر رکھا ہے, پھر آپ اپنی مرضی سے اس کو چلا رہے ہیں. اچھا, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کو مجھے ایک باقاعدہ کلیئر سینیریو بتانا پڑے گا تو میں اکارڈنگلی آپ کو اس کا جواب دے دوں. لائک بلیک میلنگ خود ایک جرم ہے, اور اسے کہتے ہیں کسی سے انڈر ڈیوریس رکھ کے کام کروانا. اور یہ کہ تم میرا فلاں کام کر دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا, یا میں یہ کر دوں گا, یا میں تمہاری کسی گھر والے کو نقصان پہنچا دوں گا, یا میں تمہاری کوئی ایسی بات ہے جس سے میں تمہیں مطلب تمہیں یا تمہاری فیملی والوں کو یا تمہارے پیاروں کو نقصان پہنچاؤں گا, اور ایسا نقصان پہنچاؤں گا جانی, ذہنی, مالی, ایسے ہی تمہیں تمہارے پیاروں کو, جس کے ذریعے تمہیں کام کرنا پڑے گا. یہ بذات خود ایک قابل تعظیم جرم ہے. صحیح. تو علی بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی زبردست بات ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں علی بھائی جو ہم نے یہ گفتگو کی ہے آپ کے ساتھ, یہ بڑے بیسک پوائنٹس ہیں, اور جو کہ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, خیال ہی نہیں کرتے, احساس ہی نہیں کرتے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگرچہ احساس نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, اگر احساس ہے تو سب کچھ ہے. تو بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, اور بڑی اچھی گفتگو رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کافی انٹرٹینمنٹس کے والے سے بھی ویڈیوز بناتا ہوں, کبھی یہ ریسٹورینٹ, کبھی یہ جگہ, کبھی وہاں چلے گئے, کبھی یہاں پہ, لیکن میں آپ یقین کیجئے مجھے دلی بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بڑی ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنا کر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت کام آئے گی.
اور انشاءاللہ میں آپ کا نمبر بھی اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا, تو جس نے آپ سے کنسرن کرنا ہوگا, کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہر بندہ وہ انڈیویجولی بات کرتا ہے, تو جس نے بھی آپ سے کنسرن کرنا ہوگا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے کی کرے گا. علی بھائی یہ وکالت نامہ کیا ہے, پیپر کیا ہے یہ؟ اچھا, ہندی زبان ہو یا اردو زبان ہو, آپ کو پتا ہے کہ اردو کی ایسی اہمیت ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو وہ چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے. مثلاً وکالت نامہ, صحیح, اور وکیل یا عدالت, اس کو اب نیالے کہا جاتا ہے انڈیا میں, لیکن اکثر لوگ اسے عدالت ہی کہتے ہیں. وکیل کے لیے بھی اگر کوئی ہندی کا یا سنسکرت کا لفظ ہوگا وہ بہت الگ ہوگا وکیل سے, کیونکہ وکیل عربی کا لفظ ہے. تو وکالت نامہ آپ یا مقدمہ کرتے ہیں یا آپ پر مقدمہ ہوتا ہے. ایسے ہی کوئی نالش کرتے ہیں, یعنی کوئی کرمنل کیس جس میں آپ کمپلینٹ ہوتے ہیں یا آپ پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے کرمنل کمپلینٹ نا, تو آپ کو وکالت نامہ چاہیے جس کے ذریعے آپ کسی وکیل کو اپنی ریپرزنٹیشن دیتے ہیں کہ وکیل آپ کا جو بھی مقدمہ ہے وہ عدالت میں رکھ سکے اور اس کو ڈیل کر سکے. تو یہ وکالت نامہ ہے, یہ ہماری فرم کا وکالت نامہ ہے. اور اس کے آخر میں جیسا ایک جی وہ تو ضروری ہے کہ وہ اس میں جس کا بھی کیس ہوتا ہے وہ اپنا نام بھی لکھے گا, سگنیچر بھی کرے گا, اور یہ ایک کچھ شرط, کیونکہ وکیل سے بھی آپ کا جو معاہدہ ہے وہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک کانٹریکٹ ہے. وہ جب بھی آپ کام کرتے ہیں کہ وکیل سے آپ اس کی فیس طے کرتے ہیں, آپ اس سے بات کرتے ہیں, پھر وہ آپ کا جو ہے نا وہ مقدمہ لیتا ہے اور پھر وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ مقدمے کو کما حق چلائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے لیے, آپ سے فیس لیا اور وہ سو گیا, اس پر بھی تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے بالکل کہ وکیل آپ کا کیس صحیح نہیں چلا رہا. اور آپ بھی بطور وکیل اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو فیس نہیں دے رہا تو ریکوری کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں کہ تم میرے پیسے دو اور اس کے بعد جو سود ہے وہ بھی دو. اچھا, جی ہاں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, کیونکہ میں تو آپ کے پاس اکثر بھی آتا ہوں, لیکن اب جو آیا ہوں بہت ٹائم کے بعد آیا ہوں, تو ہمارے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں, آپ کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ویڈیو, اور ہم کو بھی اجازت دیجیے اور علی بھائی کو بھی دیجیے, اور امید کرتے ہیں آپ لوگ خوش ہیں اور رہیں گے, صحت مند رہیں گے, اور اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے. ہمارا چینل لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور اپنے تمام پیاروں کو شیئر کیجیے تاکہ سبسکرائبر آ جائیں. چلیں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. والسلام. تھینک یو.